बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 27 अगस्त और दिन है बुध का। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलाआत और तबसरे, पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का जायज़ा हम अक्सर लेते रहते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे सबसे पहले पंजाब में सैलाब की तबाहकारियाँ। और पंजाब में इस वक्त पानी ही पानी है और मुतअद्दिद शहर और मुतअद्दिद इलाका जो है वो डूब चुका है और लाखों एकड़ अराजी जो फसलें, खड़ी फसलें हैं, वो तबाह हो चुकी हैं और लोग बेघर हो रहे हैं, नकले मकानी कर रहे हैं। जानी और माली नुकसान का अंदाज़ा ही नहीं कि किस कदर नुकसान हो रहा है। एक तरफ भारत ने आबी जारहियत का मुजाहरा किया और बेपनाह पानी छोड़ा और इस वक्त पाकिस्तान के तमाम दरियाए रावी है, सतलुज है, चनाब है, सब के सब दरियाए जेहलम है, इस वक्त पानी से भरे हुए हैं। और पानी जो है वो पंजाब के मैदानी इलाकों में, देहातों में, शहरों को अपनी लपेट में ले रहा है और यहाँ तक के पाक भारत सरहदें जो हैं वो भी सैलाब की नज़र हो चुकी हैं। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मकबूजा कश्मीर में भी ऐसे खौफनाक मनाजर हमें देखने को मिले। और बंद जो हैं, जो बंद बांधे हुए थे, उनको धमाका खेज मवाद से उड़ाया जा रहा है ताकि बड़े नुकसान से बचा जा सके और बड़े शहरों को बचाया जा सके। ये सिचुएशन इस वक्त मौजूद है पूरे पंजाब में। पंजाब के जो गुजरांवाला डिवीज़न, लाहौर डिवीज़न, कसूर, सियालकोट, उकाड़ा और बहावलनगर, बहावलपुर, ये सारे के सारे, शकरगढ़, नारोवाल, ये सारे इलाके इस वक्त शदीद तरीन ख़तरे में हैं। और न सिर्फ ख़तरे में हैं बल्कि हर तरफ तबाही ही तबाही है। और यहाँ तक कि जो रेस्क्यू का काम कर रहे हैं हमारे रेस्क्यू वर्कर्स भी, रेस्क्यू जवान भी, वो भी इन्हीं पानियों की नज़र हो रहे हैं और उनकी भी शहादतें हो रही हैं, लेकिन वो अपना काम जारी रखे हुए हैं। पहले मैं ज़रा आपको सूरत हाल बता दूं थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम ज़रा इसका सियासी पहलू भी देखेंगे कि इस वक्त हमारे हुक्मरान, ख़ास तौर पे पंजाब की टिक टॉकर रानी सरकार क्या कर रही है, क्योंकि उनका किरदार काफ़ी शर्मनाक नज़र आ रहा है एक बार फिर। पहले तो ये कि जब ये सैलाब की सूरत हाल नज़र आ रही थी और वार्निंग जारी हो रही थी, वो जापान, हांगकांग और थाईलैंड में सैर सपाटे में निकले हुए थे और अपने ख़ानदान समेत, अपने बच्चों समेत, अपनी सहेलियों समेत और अपने मुलाजमीन समेत सबको लेकर सरकारी जहाज़ एयरफोर्स वन पे वो पाकिस्तान का तमस्खुर उड़ा रहे थे और पाकिस्तान के अवाम की बेबसी का मजाक उड़ा रहे थे और पाकिस्तान के जाली निज़ाम होने का बता रहे थे कि इतना जाली निज़ाम है कि एक वज़ीर आला एयरफोर्स वन स्पेशल तैयारा लेती हैं और 30, 32, 35 लोग उनके साथ होते हैं, उनके ज़ाती मुलाजमीन, नौकरानियाँ भी उनके साथ होती हैं, उनकी कनीज़ें उनके साथ होती हैं और वो सब के सब थाईलैंड जाते हैं, जापान जाते हैं और उसके बाद हांगकांग जाते हैं और सैर सयाहत करते हैं और सैर सपाटा करते हैं और फिर वापस आकर उनको ये ख्याल नहीं कि अपना दौरा मुख्तसर करें और वापस आएँ, वापस आकर इंतज़ामात करें। और न सिर्फ वो थे बल्कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी उनके साथ थे, उनके बच्चे भी साथ थे, वो सारे के सारे बाहर गए हुए थे क्योंकि आला तरीन वफद था। और आज उसके बारे में जो वजाहतें हुई हैं वो भी आपको सामने रखूँगा, लेकिन पहले ज़रा सिचुएशन का जायज़ा ले लें। इस वक्त पूरी की पूरी पंजाब मशीनरी जो है, पाकिस्तान के अवाम, पंजाब के अवाम जो है वो बेहाल हैं और बेयारो मददगार हैं। इस वक्त सूरत हाल सिचुएशन इस वक्त यह है जी कि लाहौर डिवीज़न दरिया सतलुज के हवाले से गंडा सिंह के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब और लाखों क्यूसेक पानी जो है वो गुजर रहा है और दरिया रावी भी इस वक्त सैलाब की नज़र है। और शाहदरा, दरिया सतलुज में सुलेमान की, आगे फिर हमारा शहर बहावलनगर आ जाता है, मिंचनाबाद आ जाता है, वो सारे के सारे इलाके हैं। फिर कसूर, हवेली, लखा, पत्तों की, ओकाड़ा, ये सारे के सारे इलाके हैं। और फिर सियालकोट, शकरगढ़, इसका तो पूछे ही ना, बहावलपुर, खैरपुर टामे वाली बेल्ट और उसके साथ पानी जो है वो वहाँ पे है और हज़ारों एकड़ खड़ी फसलें जो हैं उनको नुकसान पहुँच चुका है। ये सिर्फ सिर्फ एक इलाका है और उसके बाद आगे जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, सूरत हाल इस कदर गंभीर है कि फ़ौज इस वक्त तलब की गई है। 6 शहरों में फ़ौज जो है, 6 ज़िलों में फ़ौज तैनात की गई है और फ़ौज को बुलाया गया है। इसमें लाहौर है, कसूर है, सियालकोट है, फैसलाबाद है, नारोवाल है, उकाड़ा है और मैं समझता हूँ कि बहावलनगर में भी फ़ौज को जाना चाहिए क्योंकि बहावलनगर के भी मुतअद्दिद इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब
آتے ہیں اور وہاں پہ بھی بڑی تباہی ہوتی ہے، کیونکہ دریائے ستلج کے کنارے پر بہاول نگر کا اکثر علاقہ جو ہے وہ اس کے آتا ہے، تحصیل منچن آباد اور ایون تحصیل چشتیاں، اور بہاول نگر شہر سے چند کلومیٹر کی دور پہ دریائے ستلج گزرتا ہے اور ہمیشہ تباہی پھیلاتا ہے۔ تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے، اور پورے کے پورے آج ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی، اور ساتھ ساتھ کرتارپورہ جو ہے جی پٹھان کوٹ کا علاقہ زیر آب ہے، کرتارپورہ کا علاقہ زیر آب ہے، گردوارہ جو ہے وہاں پہ وہ زیر آب آ چکا ہے، اور وہاں پہ حالات و واقعات ناقابل یقین حد تک کنٹرول میں نہیں ہیں، اور فوٹیجز جاری ہو رہی ہیں۔ یہ ساری سچویشن جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس حد تک جو ہے وہ بفرے ہوئے، تمام دریا اس وقت بفرے ہوئے ہیں، اور پانی وزیر آباد شہر میں بھی داخل ہو چکا ہے، متعدد شہروں میں داخل ہو چکا ہے، اور بہت کم رپورٹ ہو رہا ہے ساری صورتحال۔ جبکہ دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ صرف پانی نہیں آ رہا، بلکہ پانی کے ساتھ لاشیں بھی آ رہی ہیں بھارت سے، جو بھارت سے دریا آ رہا ہے پانی میں لاشیں آ رہی ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی مزید کچھ دن تک چلے گا، اور مزید پانی کا خطرہ موجود ہے، اور یہ 50 سالہ ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹا ہے، اس قدر سیلاب اور بارشیں ہوئی ہیں۔ اور پہلے خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان، کشمیر جو ہے اس طرف توجہ جا رہی تھی، اس طرف تھا معاملہ سارا خراب، اور پنجاب کے لیے وارننگ جاری ہو رہی تھی، بھارت میں بارشیں ہو رہی تھیں، اور اس بات کا اندازہ موجود تھا، خطرہ موجود تھا، اطلاع موجود تھی بلکہ، کہ بھارت جو ہے وہ پانی چھوڑے گا۔ تو اس سے پہلے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ کیونکہ ہماری ٹک ٹاکر رانی سرکار جو ہیں وہ غیر ملکی دورے پر نکلی ہوئی تھیں سیر و سیاحت کے لیے، کیونکہ حاصل وصول تو کچھ نہیں ہونا، یہ صرف ایک ہی وزیر اعلیٰ کو یہ سہولت میسر ہے، اور وہ صرف پنجاب کی ٹک ٹاکر ہیں ان کو، اس کے علاوہ کسی اور وزیر اعلیٰ کو یہ سہولت میسر نہیں کہ وہ ایئر فورس 1 جہاز جو ہے وہ طیارہ لے کے وہ باہر سیر و سیاحت کے لیے جا سکیں۔ اور اس کا حاصل وصول کیا ہوا یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ اس کا بھی کچھ نہیں، کیونکہ آپ جاتے ہیں قرض لینے، اور قرض لینے کے بجائے جب آپ وہ دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ جاپان اور چائنا اور یہ ملک جو ہے جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہم کفایت شاری سے کام لیتے ہیں، اور یہ اعلیٰ ترین ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں، 7 سٹار 8 سٹار ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں، اور آ کے کہتے ہیں جی ہمیں قرض دیں اور ہمیں امداد کریں، گرانٹس دیں۔ تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے۔ بھارت سے کی طرف سے بھی مختلف ویڈیوز آ رہی ہیں۔ بھارت نے جو ہے وہ یہ کیا ہے جی مظاہرہ آبی جاہریت، اور اس میں وہ جب بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ کرتا ہے، اور اس سے کسی خیر کی توقع نہیں، لیکن وہ بہت کم وقت دیتا ہے، آپ کو اطلاع ضرور دیتا ہے لیکن بہت کم وقت دیتا ہے کہ آپ سنبھل سکیں۔ اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ چاول کی فصل جو ہے وہ بالکل تیار ہوئی ہے، آپ کی کپاس کی فصل تیار ہوئی ہے، اور یہ فصلیں جو ہیں فوری طور پہ ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، پہلے کسان مارا ہوا ہے، اور مزید آج اس کا اللہ معاف کرے بھرکس نکل جائے گا، کیونکہ سب سے زیادہ نقصان ان کو پھر مال مویشی کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ یہ تو ہے جناب اس وقت کے مجموعی طور پر دریاؤں کی صورتحال، اور ہر طرف یہ تباہی۔ آگے بڑھتے ہیں، اس میں ان حالات میں مریم صاحبہ کیا کر رہی ہیں اور پنجاب کی سرکار کیا کر رہی ہے، میں آپ کو ایک گفتگو کوشش کرتا ہوں سنواؤں، جس میں آئی ہیں عظمہ بخاری صاحب آئی ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں آپ حیران ہوں گے کہ سوائے زہر آلود گفتگو کے اور کچھ نہیں کیا گیا، بلکہ صرف زہر آلود گفتگو نہیں کی، انتہائی نازیبا گفتگو انہوں نے کی ہے۔ اس وقت پنجاب ڈوب رہا ہے، پنجاب کے عوام ڈوب رہے ہیں، اور وہ نقل مکانی کر رہے ہیں، ان کو محفوظ پناہ گاہوں کی تلاش ہے، ان کو خوراک چاہیے، ان کو رہائش چاہیے، لیکن مریم سرکار جو ہیں وہ میرے ذہن سے نکل گیا جی پاک پتن، ساہیوال، عارف والا، یہ علاقے بھی جو ہیں وہ زیر آب آئے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ بھی شدید ترین خطرات ہیں۔ گردوارہ دربار صاحب کرتارپورہ مکمل طور پر ڈوب چکا ہے، اور یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے۔ میں آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں کہ خاص طور پہ کیا فرماتی ہیں عظمہ بخاری صاحبہ۔ عظمہ بخاری صاحبہ کو سنیے، وہ اس وقت انہوں نے کیا فرمایا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ جاپان
سب سے پہلے تو ان کو ادھر ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا کہا، بہت ہی نازیبا گفتگو کی، وہ میں آپ کو سنوا نہیں سکتا، اور انہوں نے ماؤں بہنوں بیٹیوں تک وہ چلی گئیں، ایسی بازاری زبان کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ سنیے ذرا کیا فرماتی ہیں، ان سے سوال پوچھا گیا اور آگے پھر ان کا غصہ دیکھیے۔ سوشل میڈیا میں بہت زیادہ آپ کا بیان بھی آیا، کیا یہ ضروری نہیں ہے پنجاب کے لوگوں کے لیے، شفافیت کے لیے، کہ کتنے لوگ اس میں تھے، کون کون لوگ تھے اور کتنا ایکسپینڈیچر ہوا، اگر یہ معلومات دے دی جائے تو لوگ۔ سوال پوچھا گیا جی کہ آپ بتائیں کہ جاپان میں کون کون تھا، کتنے لوگ گئے تھے، ان کے اخراجات کتنے آئے ہیں، کس نے کتنا خرچ برداشت کیا، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذاتی جیب سے پیسہ خرچ کیا ہے۔ ذاتی جیب سے کیسے خرچ ہو سکتا ہے، کیونکہ سرکاری جہاز گیا، اور ایئر فورس ون جسے کہتے ہیں، جو کہ پروٹوکول میں نمبر 1 ہے اور پرائم منسٹر استعمال کرتا ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان استعمال کرتے ہیں، وہ جہاز گیا، اور اس کا صرف ایک طرف کا جو فیول ہے وہ $1,00,000 تقریباً لگتا ہے، اور واپسی پہ بھی $1,00,000، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ تھائی لینڈ بھی گئے، اور پھر اس کے بعد ہانگ کانگ بھی گئے، اور پھر وہاں ہم نے دیکھا کہ شاپنگ پلازا میں شاپنگ کرتے بھی دیکھا گیا۔ تو یہ سارا کچھ ہوا، اور آج جب ان سے پوچھا گیا کہ خرچ کیا تھا تو انہوں نے آگے جواب کیا دیتے ہیں، سنیے ذرا۔ جتنا بھی جو سرکار کا پیسہ ہوگا مودی صاحب، وہ ایک ایک پیسے کا آڈٹ ہوتا ہے، ایک ایک پیسے کو آپ کو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے، اس کا جواب دینا ہوتا ہے، جو ہم دیں گے، جو ہم تیار ہیں۔ ہم 16 جو رکنی وفد تھا سرکاری، جس کے اوپر ایکسپینڈیچر ہوا، وہ کیا ایکسپینڈیچر ہے، وہ تمام آڈٹ بھی ہوگا، اس کو تمام تفصیلات جو ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گی۔ اب یہ کہتے ہیں جی 16 رکنی وفد تھا تو اس کا ہم آڈٹ بھی ہوگا اور ہم اس کا جواب بھی دیں گے۔ تو 16 رکنی وفد نہیں تھا، بلکہ یہ ٹوٹل 32 لوگ تھے، اور 16 رکنی وفد میں بھی ایسے لوگ بھی شامل تھے جن کا وہاں پہ کوئی رول نہیں تھا۔ پھر یہ کہتے ہیں آڈٹ ہوگا، تو آڈٹ رپورٹ تو پہلے ہی پنجاب کی جو آڈٹ رپورٹ آئی ہوئی ہے اس میں اربوں نہیں کھربوں روپے کا پہلے ہی جو ہے وہ گڑبڑ موجود ہے، اور کرپشن اور بے ضابطگیاں اور ارریگولیرٹیز جو ہیں وہ موجود ہیں اس میں، اور اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں دیتے۔ اس کے بعد قانون بنا دیا گیا ہے پنجاب میں کہ آپ خاص طور پہ یہ جو میڈیا کو اشتہارات جاری کرتے ہیں، میڈیا کو، ڈیجیٹل میڈیا کو، پرنٹ میڈیا کو، الیکٹرانک میڈیا کو، اس کا حساب ہی نہیں پوچھا جائے گا، اس کی انفارمیشن ہی نہیں آپ پوچھ سکتے، یہ بھی کیا گیا ہے۔ اور اب اس کا جواب کہتے ہیں نہیں، ہم آڈٹ رپورٹ آئے گی تو دیں گے، جبکہ حقیقت ہے کہ اس کا جواب ہے نہیں۔ سنیے آگے کیا کہتے ہیں۔ ہر ایک نے اپنی فیملی کے ساتھ بھی ٹائم اسپینڈ کرنا ہوتا ہے، ہم صرف چھٹی لے کے چلے جاتے ہیں چیف منسٹر سے فیملی کے لیے، میری ہم جو ہے ہمیں سال میں ایک دفعہ تو چھٹی ملنی چاہیے کہ ہم بھی اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزار سکیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے چیف منسٹر صاحب وہ چھٹی بھی نہیں لیتے، ایک تو یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے ہمارے۔ اب یہ کہتے ہیں جناب دیکھیں بات یہ ہے کہ چھٹی ملنی چاہیے، ہم اپنی فیملی کو ساتھ لے کے چھٹی پہ چلے جاتے ہیں، تو جب چھٹی پہ جاتے ہیں تو سرکاری جہاز نہیں ہوتا، سرکاری رہائش نہیں ہوتی، سرکاری کھانے نہیں ہوتے۔ چھٹی پہ جانے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ چھٹی لیں اور اپنے بچوں کو لے کے نکل جائیں، اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، خواہ کوئی بھی ہو۔ اور یہ پوری دنیا میں ہے، اور پوری دنیا میں جو سیاسی شخصیات ہیں، سرکاری عہدوں پر ہیں، وہ چھٹیاں لیتے ہیں اور چھٹیاں لے کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن صرف ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے، ہمارے ہاں جب بھی کوئی سرکاری وزٹ، بلکہ بنایا جاتا ہے سرکاری وزٹ، اور اس میں پھر اپنے عزیز و اقارب کو اور نوکرانیوں کو اور نوکروں کو اور ملازمین کو اس میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر وہ آگے جاتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ آگے انہوں نے تصدیق کر دی کہ فیملی ممبر ساتھ تھے اور ملازمین بھی ساتھ تھے، اس بات کی انہوں نے تصدیق کر دی۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کوئی تنخواہ نہیں لیتی، چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کوئی سرکاری گھر استعمال نہیں کرتی، موسٹ آف دا ٹائم گاڑی بھی اپنی استعمال کر رہی ہوتی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر 16 گھنٹے کے کام کرنے کے بعد، کہتے ہیں جی کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ تنخواہ بھی نہیں لیتی، اپنی گاڑی بھی استعمال نہیں کرتی، سرکاری رہائش کا بھی استعمال نہیں کرتی، تو اس کا جواز یہ تو نہیں بنتا کہ وہ ایئر فورس ون لیں طیارہ اور وہ پکڑیں اور سرکاری دورے پہ سب کو لے کے ساتھ بٹھائیں اور نکل جائیں۔ تو $1,00,000 جو ایک طرف کا خرچہ ہے طیارے کا، اور $1,00,000 ہی واپسی کا، بلکہ درمیان میں یہ روٹ میں نے نہیں شامل کیے جو انہوں نے بریکس لگائیں اور وہاں پہ اترے، اور پھر طیارے کا جو ٹھہرنے کا خرچہ ہے وہ
یہ سارے اخراجات اپنی جگہ پہ موجود ہیں. تو جناب یہ تنخواہ تو چند لاکھ روپے کی ہے، اور چند لاکھ تنخواہ چھوڑ کے اور آپ جو ہیں وہ کروڑوں کا فائدہ اٹھائیں تو کہیں کہ ہم تو تنخواہ ہی نہیں لیتے. سنیے آگے. اپنی فیملی کو جس کو وہ اپنے خرچے پہ لے کے گئی ہیں ان کے تمام خرچے کا پورا ریکارڈ موجود ہے جو ان کے اپنے اکاؤنٹس میں سے ہوا ہے، اور وہ اس کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ وہ کہیں ڈنر کر رہی ہیں جو سرکاری کام کرنے کے بعد، یا اپنے بچوں کے ساتھ وہ کہیں کھڑی ہیں. اس میں کیا غلط ہے بھائی؟ اب جن کی فیملیاں نہیں ہیں، جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں، جو لوارث ہیں، جو فیملیوں کو اون نہیں کرتے، وہ میرا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک خاتون ہے جس نے اپنا صحت، اپنا ٹائم، اپنی تمام تر چیزیں جو ہے وہ وقف کی ہوئی ہے پنجاب کے لیے، وہ کام کرتی. باقی صوبے کیا اب یہاں پہ آ کے اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کر گئی ہیں. انہوں نے کہا جی اگر کسی کے نہیں ہے عزیز و اقارب اور نہیں ہے تو آگا پیچھا تو پھر ہم کیا کریں. تو یہاں تک کہ جب سوئٹزرلینڈ کو دورہ ہوا تھا وہ بھی ایک ادروائز دورہ تھا، وہ بھی سرکاری دورہ شامل کر کے، تو وہاں پہ کیا ہوا وہ ایک الگ داستان ہے. اور اس کے بعد آگے سنیے. کہ کاش ہمارے پاس مریم نواز ہوتی. کراچی کے اندر جب فلڈنگ ہوئی وہاں پر لوگوں نے جو ہے وہ میسیجز بھیجائے کر دیا ہمارے پاس، انہوں نے کر دیا نا مریم نواز نے 1.5 سال کے اندر جو ہے پورا آپ کو جو ہے ستھرا پنجاب کے ذریعے وہ کر دیا. 15 سال سے حکومت ہے، ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. ایک وہ آیا، وہ بھی کام کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ نہیں کر رہے، وہ بھی کر رہے ہوں گے، یقیناً کر رہے ہیں. اب انہوں نے سندھ کو رگڑا دے دیا، پیپلز پارٹی کو رگڑا دے دیا ہے، اور جبکہ پنجاب اس وقت ڈوبا ہوا ہے. آگے سنیے. گزارش یہ ہے کہ کیا ان کی کوئی ذاتی زندگی نہیں، یا ان کو ذاتی زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں ہے، یا وہ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں؟ تو یہ تو بہت غلط بات ہے. کمال کرتے ہو یار، خدا کے واسطے سانس لینے کے قابل رہنے دو اس سوسائٹی کو. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سرکاری 16 گھنٹے کے کام کرنے کے بعد وہ 4 گھنٹے اپنی فیملی کے ساتھ اسپینڈ نہیں کر سکتی. اور پھر جیسے میں نے کہا، میں آن ریکارڈ بہت ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں، چیف منسٹر کی فیملی کا سارا خرچہ ان کی اپنی جیب سے، تمام تر ریکارڈ کے. یہ جناب کہتی ہیں کہ دیکھیں سوسائٹی کو سوسائٹی رہنے دیں، تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ چھٹی لیں، چھٹی لے کے پرائیویٹ جہاز، پرائیویٹ ٹکٹ لیں، اور پرائیویٹ ٹکٹ لیں، پرائیویٹ چارٹر جہاز لیں اور جائیں، سیر و سیاحت کریں. کسی نے کوئی اعتراض نہیں کرنا، بلکہ قوم جو ہے وہ خوش ہوگی اور اس معاملے میں، اور انہیں خوشی ہوگی کہ واقعتاً ایک ایسا ہے کہ پاکستان میں بھی شفافیت پائی جاتی ہے. یہ معاملہ جو ہے یہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک یہ اعتراضات اٹھتے رہیں گے، اور اس کا کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس. مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب نہیں تھا، اور ورنہ انہوں نے یہ بھی کہا، ایک نازیبہ گفتگو بھی کی، وہ میں آپ کو اس کو سنوانا ہی نہیں چاہتا، جو نازیبہ گفتگو کی، اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا. تو فی الوقت اتنا ہی. تو میں یہ سب کہوں گا کہ جو ان کو لے کر آئے ہیں وہ بھی ذرا اپنی اداؤں پہ غور کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.